बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग। और ये दोपहर का वक्त है। दोपहर में मैं जो है आज टमाटर की चटनी और आलू का भुर्ता बना रही थी, क्योंकि गर्मियाँ इतनी है इसलिए गोश्त का कोई आइटम खाने का दिल नहीं चाहता। गोश्त अगर बनता भी है तो बच्चों की वजह से, क्योंकि वो दाल सब्ज़ी या इस तरह की चीज़ें खाने में नाक मुँह बनाते हैं। तो अभी वैसे भी बकरा ईद आने वाली है और आगे फिर गोश्त ही गोश्त है जो हमने खाना है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा अपने स्टमक को भी थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, ताकि आगे फिर क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जो है ईद के बाद जो है इतना बीफ खाने में नहीं आता। ज़्यादातर चिकन पे ही वो होता है कि चिकन ज़्यादा खाने में आती है और रेड मीट वगैरह इतना खाने में नहीं आता। लेकिन जब बकरा ईद के दिनों में हम लोग जब वो खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो पेट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है ईद के एक हफ़्ते 15 दिन तक तो गोश्त खाने की बड़ी जुस्तजू रहती है कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट पकवान हो रहे होते हैं और सब जो है बड़ी ये बना लो वो बना लो करते, लेकिन उसके बाद जो सबके पेट डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो आखिरकार जो है वो दाल चावल के ऊपर ही जो है वो तकिया होता है और वो खा के सब बोलते हैं कितना सुकून है, कुछ भी खा लो, लेकिन जो दाल चावल का मज़ा है वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने भी आज सोचा कि चलो बकरा ईद आने से पहले थोड़ा सा स्टमक को अपना आराम देते हैं और उसके बाद फिर अभी गोश्त वोश्त भी खाना है। तो बस आज मैंने कहा थोड़ा सा टमाटर की चटनी और आलू का भुर्ता बना लूँ। मुझे तो वैसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे तो सब्ज़ी ज़रूर बहुत पसंद है, और मैं चाहती भी हूँ कि दोपहर में एक टाइम तो सब्ज़ी ज़रूर बने, क्योंकि सब्ज़ी खाने से ना बहुत मतलब अच्छा लगता है और मुझे हल्का लगता है। खाना भारी नहीं लगता, ना किसी तरह की एसिडिटी होती है, ना कोई और दूसरे किस्म के मसले मसाइल। तो मुझे तो सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि बच्चे इतना सब्ज़ी नहीं खाते हैं। बच्चों को फिर ये होता है कि कोई चिकन का आइटम बना दें, मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ बना दें कि वो शौक़ से खा लें। तो बस, और साथ के साथ सफाई भी चल रही थी और मैं सफाई भी कर रही थी किचन में। दूसरी चीज़ें भी थी, आज बच्चे ज़रा गए थे इम्तियाज़, तो अपनी चीज़ें लेकर आए थे, तो साथ के साथ चीज़ें भी डाल रही थी। तो बस यही सारा कुछ चल रहा था। और ये टमाटर की चटनी जो है, इसको मैंने तेल डाल के इसमें लहसुन डाले हैं और लहसुन थोड़े कड़कड़ाने लगे हैं, तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा, राई दाना, कड़ी पत्ता और लाल साबित मिर्चें, ये बघार तैयार हो गया। और ये बघार डालने के बाद जो है इसमें जो मैंने टमाटर पीसे, टमाटर मैंने सिर्फ बॉईल करे थे, प्लेन वाटर के अंदर बॉईल करके उनको ग्राइंडर में डाल दिया। ग्राइंड करने से ये है कि बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, वो छिलके विलके अलग नहीं निकलते, वरना नहीं तो फिर इन लोगों को बुरे लगते हैं मेरे घर में छिलके के इस तरह से। तो फिर उसको, और उसी में मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल के जो है उसको ग्राइंड कर दिया। अब वो टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी और इसको आंच हल्की करके जो है पकने के लिए रख दूँगी। तो ये पकते पकते इसका तेल ऊपर आ जाएगा, यानी कि तेल छोड़ देगी और जो है अच्छी सी भून जाएगी। तो बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं आप लोग के साथ एक बात करना चाह रही थी कि मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग देखा है, मतलब लास्ट वीक की बात है शायद। तरब खान के नाम से एक हैं खातून, वो व्लॉग बनाती हैं, उनके अच्छे व्लॉग होते हैं। तो मैं उनका व्लॉग देख रही थी, तो उसमें उन्होंने एक इशू पे जो है बात की है, एक अवेयरनेस उन्होंने डेवलप की है। वो अवेयरनेस ये है कि उन्होंने मतलब एक तो अपने टाइटल का नाम रखा था कि मेरे हस्बैंड ने जब उस पर पहली बार हाथ उठाया, तो वो पढ़ के तो थोड़ा सा वो हो गया था कि मतलब इतनी अच्छे घर से, फैमिली से बिलोंग करने वाली है और इनके हस्बैंड भी इतने अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं, तो इन्होंने किस तरह का टाइटल दिया है। तो लेकिन जब अंदर मतलब उनका व्लॉग सुना तो पता चला कि वो एक नॉर्मली जनरल बात कर रही थी। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि उन्होंने जो बोला, मतलब एक बात बताई थी कि शौहर किस तरह से ससुराल वाले या शौहर जो है बीवी को पे हाथ उठा देते हैं, और एक दफ़ा हाथ उठाने के बाद जो है उनमें और मज़ीद हिम्मत आ जाती है बीवी के साथ, मतलब किसी भी किस्म का तशद्दुद करने की और सारी चीज़ें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब लड़की शादी होकर अपने घर जाती है ना, तो उसकी इज़्ज़त का जो सबसे बड़ा मेन जो आदमी होता है ना, जिसकी वजह से, जिसके भरोसे वो उसके घर जाती है, वो उसका शौहर होता है। अगर उसका शौहर उसको इज़्ज़त देगा ना, तो उसके सारे घर वाले, उसके माँ बाप, बहन भाई सब उसको इज़्ज़त देंगे। सबको पता होगा कि हाँ ये इसकी बीवी है और ये ख़ुद नहीं अपनी बीवी की बेइज़्ज़ती बर्दाश्त करता, तो ये किसी को करने भी नहीं देगा। लेकिन जो मर्द अपनी माँ बहनों के सामने चौड़े होते हैं और उनके सामने और ज़्यादा मज़ीद चढ़ चढ़ के अपनी बीवी के ऊपर जाते हैं, उन्हें गालम गलूज करना, उन पर हाथ उठाना, अब्यूज़िव वर्ड्स वगैरह यूज़ करना, उसके घर वालों को भी नवाज़ देना, तो ऐसे आदमी के घर वाले भी जो है फिर शेर हो जाते हैं। वो यही बोलते हैं कि जब ये अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं कर रहा और अपनी बीवी के साथ इस तरह का सलूक किया हुआ है, तो वो भी फिर उन मतलब किसी चीज़ से गुरेज़ नहीं करते, वो भी फिर बहू के ऊपर ऐसे ही चढ़ के आ रहे होते हैं।
ایسے ہی ساری چیزیں. اور عورت جب تک خاموشی سے سنتی رہے تو اس کے اوپر شیر ہو کے چڑھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں وہ بولنے لگ جائے تو فوراً اٹیک اس کی تربیت پہ اور اس کی ماں پہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کچھ مطلب سکھایا نہیں ہے اور کس طرح کی ہے. یہ سب اس کی ماں کی ٹریننگ ہے، اس کی ماں کی تربیت ہے. اس طرح سے اس کی تربیت کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس بہو کو شادی سے پہلے وہ سسرالوں میں جا کے اس کے گھر میں جا کے کھا پی کے اور مطلب اتنا اس کے گھر کے اندر ٹائم اسپینڈ کر کے اس کے گھر والوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے لڑکی، یا اس کی ماں کیسی ہے، یا اس کا باپ کیسا ہے، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں، جب تو آپ کو سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہزاروں روپے کا ولیمے کا سوٹ لے کر آتے ہیں، زیورات چڑھاتے ہیں، پارلر سے تیار کرواتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور بعد میں پھر حشر کیا ہوتا ہے. یہ تو آپ کیا اس وجہ سے مطلب اس پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ خرچہ کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر میں آپ کی کوئی لڑکی آتی ہے تو آپ اس طرح کا ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. لڑکی تو شادی ہونے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے گھر میں کو سجاؤں گی، سنواروں گی، اس کے رہن سہن کو اپناؤں گی اور جیسے مطلب ان کے گھر کا ہے ساری چیزیں وہ پوری کروں گی. لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انسٹیٹیوٹ میں گئی ہے، وہ گھر میں تھوڑی گئی ہے. پہلے تو اس کی وہاں جا کے نئے سرے سے تربیت ہوگی، اس کے بعد اس کو مطلب جسے گھر کے اختیارات ملیں گے، اس کو گھر دیا جائے گا. پہلے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ساس اور نندے جو اس گھر میں ہیں ان کے اس پہ چلے، وہ نقش قدم پہ ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلے تاکہ وہ ان کے ساری چیزیں سیکھے. اور اس کے بعد صحیح ہے، ٹھیک ہے، شوہر کے گھر جا کے لڑکی کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہی چیز اڈاپٹ کرنا چاہیے جن کا شوہر عادی ہوتا ہے، جن کا یوز ٹو ہوتا ہے، جس طرح کے کھانوں کا وہ عادی ہوتا ہے. ظاہر سے تو اس اپنی ماں کے ہاتھ کے جس طرح سے بچپن سے کھانے پینے کھائے ہوتے ہیں اسی کا عادی ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتی ہے کہ کوئی لڑکے جو ہے چیزیں چینج کر لیتے ہیں، لیکن موسٹلی لڑکے اپنے زبان کے ذائقے اور اس طرح کی چیزیں چینج نہیں کرتے. تو لڑکیوں کو اس بات میں تو چلو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے گھر کے طور طریقے اپنائیں اور ان کے گھر کی چیزوں کا اڈاپٹ کریں. یہاں تک تو بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ آپ بہو کو اس کی اہمیت، اس کی جگہ اور گھر میں اس کو بھی ایک جگہ دیں، ایک اہمیت دیں. نہ کہ یہ کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئی ہوئی ہے اور ہم نے بس اس کو ابھی جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے. مطلب اس کو گھر کے اندر ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ویسا نہیں ہوتا. اس طرح کے خوف و ہراس میں نہ رکھیں بندی کو کہ وہ ہر وقت اس میں ہی رہے کہ میں یہ کام کروں گی تو کہیں الٹا نہ ہو جائے، یا وہ کروں گی تو پتہ نہیں ان کو پسند ہے. یعنی کہ ایک اپنے گھر میں شادی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں جا کے بھی ایک خوف کا ماحول رہے کہ وہ کچھ کرتے ہوئے بھی ڈرے گھبرائے، کہ وہ اس لیے کہ وہ ان کے گھر کی چیزوں کو وہ لوگ اس لڑکی کو وہ ہونے نہیں دیتے. اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس نے مطلب اس کے ہاتھ میں کچھ تو اختیارات آ کے تو یہ ہم پہ حاوی ہو جائے گی، ہماری جگہ کو ختم کر دے گی. آپ کی جگہ آپ کی ہے اور آنے والی کی جگہ اس کی ہے. اگر کوئی بہو اس گھر میں جاتی ہے تو اس گھر سے پہلے اس کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ ساس سے ہوتا ہے. ساس بھی اس گھر میں بہو بن کر ہی آئی تھی، انہوں نے وہاں پہ رہیں کریں، سب کچھ ہو گیا. اب انہوں نے اپنی عمر گزار دی، وہ بزرگ ہو گئی. اب ان کے بعد اس گھر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بہو کے پاس. بیٹیوں کے پاس نہیں ہوتا. بیٹیاں تو پڑھائی ہوتی ہے، اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے ان کو. وقتی طور پہ بیٹیاں ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے ماں کا سہارا بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جب تک وہ گھر میں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ چیز حاوی نہ کریں کہ نہیں ہماری بیٹیاں ہی مطلب شادی بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہماری بیٹیاں ہی ہمارے گھر میں جو ہے ہر چیز پہ حکمران رہے، اور بہو جو ہے اس کو مطلب ہر چیز پوچھ کے اور ہر چیز کے اجازت نامے لینے پڑے، جبکہ مین گھر کس کا ہوتا ہے؟ بہو کا ہوتا ہے. تو یہ سارا ماحول ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ وہی والی کہ شوہر عزت دے گا تو سارے گھر والے عزت دیں گے، اگر شوہر عزت نہ دے تو کوئی بھی عزت نہیں دیتا. بعض جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ذرا سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بات خراب ہوتی ہے تو عورت سے فوراً سے بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اگر کوئی عورت شادی ہو کر آئی ہے، آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس نے آپ کی اولاد پیدا کی ہے، 9 مہینے سروائیو کیا ہے اس نے اپنی پریگننسی کا، پھر اس کے بعد اس نے تکلیف سے اولاد پیدا ہوئی ہے، تو مطلب وہ کیا اپنا گھر خراب کرنے کے لیے آئی تھی، یا اس کے ماں باپ نے اس کو بم بارود بنا کے بھیجا تھا کہ بیٹا جاتے سسرالوں پر پھٹ جانا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا. کوئی عورت جب اتنا سیکریفائز ہوتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، تو اپنا گھر بسانے کے لیے کرتی ہے، نہ کہ اپنا گھر اجاڑنے کے لیے. تو لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، ان کے اندر اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں، ہم کسی کی بیٹی
ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بس پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، انسان کے آنکھوں پہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں یا کیا، یا لڑکی کی نصیب کی خرابی ہوتی ہے، یہ واللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نصیب بناتا ہے۔ لیکن بہرحال میری یہی دعا ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے، اور کبھی اس کو ایسا وقت نہ لائے اس کے اوپر کہ اس کو اپنے میکے روتے ہوئے جانا پڑے۔ جب بھی اپنے میکے جائے تو ہنسی خوشی جائے، اور خوشی سے جائے اور خوشی سے واپس آ جائے۔ اس طرح سے ماں باپ کے اوپر جو گزرتی ہے یا ان کو جو وہ فیل کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھے کہ وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں جب بیٹی اپنے سسرال سے کسی تکلیف کی وجہ سے ان کے پاس روتی بھی جائے اور اس کے آنسو نکل رہے ہو، تو یہ ماں باپ کے لیے خون کے آنسوؤں کے برابر ہوتا ہے، کہ ماں باپ کی کنڈیشن دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنی چاہو، اسے اتنا لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے کے اسے رخصت کرتے ہیں، لیکن بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں باپ نصیب نہیں دے سکتے بیٹی کا، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے ماں باپوں کو اپنی بچیوں کا سکھ دیکھنا نصیب کرے، اور بس یہی میری دعا ہے، اور یہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ طرب نے جو بھی باتیں بولی ہیں، طرب خان نے، تو وہ بہت مطلب دل کو لگی ہیں، بہت ٹچی باتیں تھیں اور بہت ٹچی ٹاپک تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ تھوڑا سا میں بھی اس کے اوپر بات کروں، اور جو ہمارے معاشرے کی چیزیں، ہمیں واقعی ان چیزوں کو جو ہے اٹھانا چاہیے اور آپس میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ویسے اتنے ولاگ بناتے ہیں، اتنی ادھر ادھر کی باتیں اپنے گھر کی روٹین کی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی جو چند چیدہ چیزیں ہیں جو کہ بہت تکلیف کا باعث ہے، تو ہمیں ان ایشوز پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم گھریلو قسم کی عورتیں ہیں، ہمارے سامنے جو ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، فیس کرتے ہیں، تو ہم ان کو بہت ڈیپلی جو ہے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اور ان پہ بول سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا اور جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں کچھ بھی اچھا لگا ہو یا کوئی بھی سچائی سے قریب آپ کو لگا ہو، تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے گھر میں خوش رکھے، اور بس بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، امیر کی ہوں یا غریب کی ہوں، سب کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور کسی کے نصیب کا کچھ پتہ نہیں ہو، چاہے باپ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دے، لیکن نصیب ماں باپ نہیں دے سکتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں، تو ہمیں بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہوں، غلطیاں ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم اتنی بڑی سزا کے مستحق نہیں ہوتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھا جائے، ایز اے عورت کے ہمارے پر ہاتھ اٹھایا جائے، تشدد کیا جائے، یا کسی کے کہنے سننے میں جو ہے بیوی کے ساتھ ناجائز کیا جائے، تو اس سے اللہ کی بھی پکڑ ہے، اور عورت تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نازک چیز ہے، اسے مرد کے حوالے کیا ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا پوری طریقے سے خیال رکھے، جیسا کھائے اس کو کھلائے، جیسا پہنے اس کو پہنائے۔ اور میں تو بولتی ہوں کہ مطلب لوگ اپنے گھر والوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اپنی فیملی کو، مطلب اپنی ماں بہنوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کو پیدا کیا۔ اگر نعوذ باللہ ان کے لیے ان کی ماں یا بہن اہمیت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی ماں یا بہن کو پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا جوڑا زمین پہ اتارا میاں بیوی کا تھا، اس لیے میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط اور جتنا زیادہ پائیدار ہے اتنا ہی کمزور ہے، اور یہ کمزور لوگوں نے بنایا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کے کچے کان کے لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، انہیں مار پیٹ، انہیں گالم گلوچ، ان کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو گالم گلوچ، اس سے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر معاملات جو ہیں بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں، مطلب ایکسٹریم جو ہے وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو پھر کمپرومائز کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور عورت کی اگر اولاد ہو جائے ایسی سچویشن میں، تو وہ پھر یہی سوچتی ہے کہ اب میں اپنے گھر جاؤں اور اس طرح سے کروں تو میرے گھر میں بھی دوسرے لوگ رہتے ہیں، وہ کس طرح سے برداشت کریں، کیسے سروائیو کریں گے۔ تو بس بچے ہونے کے بعد تو عورت کا یہ حال ہوتا ہے کہ آگے